अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज, मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप जहां होंगे खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, पहली बार हम इस पर यह शो नहीं कर रहे। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ख़वातीन पर बढ़ता हुआ तशद्दुद, उसके वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमने पिछले ही हफ्ते में ये देखा कि हैशटैग जस्टिस फॉर के आगे नाम बदल जाता है। एक नया चेहरा, एक नई खातून, एक नई ज़िंदगी, इस दुनिया से चले जाते हैं लोग। ख़वातीन के साथ ये सलूक बहुत बुरा किया जा रहा है, वायलेंस बढ़ता जा रहा है, चाहे वो नूर का केस हो, चाहे वो साइमा का केस हो या कुरतुलैन का। यूँ लगता है कि पाकिस्तान में कोई भी बच्ची, कोई भी बच्चा, कोई भी खातून महफूज नहीं है। ये दरिंदे कौन हैं जो इन ख़वातीन पर जुल्म करते हैं, इन बच्चियों पर, इन नन्हे नन्हे लड़कों पर जुल्म करते हैं और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमने ख़वातीन को रिड्यूस कर दिया है टू मेयर हैशटैग। कब किसके नाम का हैशटैग ट्रेंड करना शुरू कर दे हमें पता नहीं चलता। मैं अभी जब यहाँ स्टूडियो आ रही थी तो एक नया नाम ट्रेंड कर रहा है, जस्टिस फॉर कमल। एक ऐसी खातून जिनके सौतेले भाई और सौतेली माँ ने उन पर तेल छिड़का और उनको आग लगा दी। वेयर आर वी हेडिंग टू एज ए नेशन? इट्स अ मैटर ऑफ शेम फॉर ऑल ऑफ अस। और ये बहुत अलार्मिंग है। इंटरनेट पर बहुत से लोगों ने ये चीज़ भी कही कि पाकिस्तान दुनिया के 6ठे नंबर पर आता है उस लिस्ट में कि ख़वातीन के लिए ये मुल्क सेफ़ नहीं है। और उसको बहुत से मर्द हज़रात ने डिफेंड भी किया और कहा कि शुक्र करो पहले नंबर पे नहीं आता। मेरा सवाल उन्हीं मर्दों से है, जब आप क्लेम और दावे बड़े बड़े करते हैं ना, तो अकाउंटेबिलिटी भी सख्त होती है। हमने पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर हासिल किया। दिस इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और इस्लाम वो मज़हब है जिसने बच्चियों को, औरतों को ज़िंदगी का हक़ दिया। तो वो दीन औरत को जीने का हक़ क्यों नहीं दे सकता? इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी, वक़ार दिया, जीने का हक़ दिया, इज़्ज़त दी। मैं ये बात इसलिए दोहराना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सी ख़वातीन भी थोड़ी सी परेशान होती हैं कि नहीं, शायद हम कमतर हैं, हमें अगर शौहर मार दे या बेटा बदतमीज़ी कर दे तो ये बजा है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने, दीन ने आपको इज़्ज़त दी है, इसकी प्रोटेक्शन अगर कोई और नहीं कर रहा, आपको करनी है। इसलिए पाकिस्तान को इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इस्लाम के नाम पर बना है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस या ओवरऑल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो भी केसेस हमारे सामने आ रहे हैं इस वक्त, चाहे वो दोस्त के हाथों औरत मर रही हो या अपने शोहर के हाथों अपने बच्चों के सामने कत्ल हो रही हो, ये तमाम सिम्टम्स हैं। डिजीज़ क्या है, मर्ज क्या है, हम इनह्यूमेन क्यों हो रहे हैं, हम जानवर क्यों बनते जा रहे हैं। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टीम्ड पैनल मौजूद है। मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। डॉक्टर किबला एयाज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल हैं। उनके साथ मौजूद हैं सहर अफशीन, जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं जेंडर जस्टिस की एट ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ये एक ऐसा इदारा है जो 70 ममालिक से ज़्यादा जगहों पर काम कर रहा है टू इरेडिकेट इनइक्वालिटी, इनजस्टिस एंड पॉवर्टी। और उनके साथ मौजूद हैं मेमना खटक, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं। आइए इन तीनों से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हमने बहुत से शोज़ किए इसके ऊपर। हम हमेशा बात करते हैं, कहीं हम माँ की ताज़ीम पर बात करते हैं, और आज एक ऐसा मामला है जहां माएँ अपने बच्चों के आगे कत्ल हो रही हैं अपने शौहर के हाथों। कहा जाता है कि जिस भी समाज में हम रहते हैं, हम रहने वाले उस समाज की अक्कासी करते हैं, और जो अक्कासी हम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा जारहाना और जालिम लोग शायद दुनिया में नहीं मिलते। इज़ दिस द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मुनीबा साहबा, आपने बहुत खूबसूरत तमहीद रखी, और इसमें कोई शक नहीं कि जो इस वक्त सूरत हाल है हमारे माशरे की और ख़वातीन के हवाले से, तो इसकी जड़ में अगर हम देखें, रफ्ता रफ्ता हम तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं, ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, और इसकी जो नई शक्लें और मज़ाहिर सामने आ रही हैं वो यकीनन परेशान कुन है। आपने नूर मुक़द्दम का ज़िक्र किया। ये वाक़यात जो हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। ये तो वो वाक़यात हैं जो मीडिया की जीनत बन जाते हैं, लेकिन घरों के अंदर नामालूम जो केसेस हैं, और जिस तरीके से ख़वातीन के साथ मिसोजनी की वजह से, मर्दाना तफव्वुक़ की वजह से उनकी ज़िंदगियाँ जिस तरह अजीरन की जाती हैं, उनमें से अक्सरियत का हमें इल्म नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ तक मसले की नौइयत है उसका तो अल्हम्दुलिल्लाह इदराक हो गया है, लेकिन अब इस मसले को एड्रेस कैसे करें, इनका हल कैसे निकालें, इनकी बेहतरी के लिए हम क्या मसाई, हम क्या कोशिशें कर सकते हैं, यकीनन इसके लिए एक बहुत ही तवील जद्दोजहद की ज़रूरत है।
اور اس پر ایک علمی کام کی ضرورت ہے. تو اگر یہ ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ استعداد ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا سحر کہ ابھی وقت لگے گا حالات کو بہتر ہونے میں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے بیٹوں کی خواہشیں بہت کیں، ہماری خواتین نے خاص طور پہ، کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا دے دے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار بیٹوں سے نوازا، لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے بیٹے بڑے کر دیے، ان کو انسان بنانا بھول گئے. تو جب ہمارے بیٹے اتنے ایگریسو ہو رہے تھے تو کیا ہمارے والدین نے، ہم نے بحیثیت سماج یہ ایب نارمیلٹی نوٹس نہیں کی کہ آج ہم اس نہج پر ہیں کہ آئے دن ایک لڑکی، ایک بچی قتل ہو رہی ہے؟ تھینک یو سو مچ منیبہ. سب سے پہلے تو یہ محفل سجانے کا، کیونکہ ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ایشو اس وقت چل رہا ہے یہ ہم سب کے دلوں کے اتنے قریب ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر اس ایشو کے بہت سے پہلو واضح ہوئے ہیں ہمارے اوپر. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کسی ایک کلاس تک محدود نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے لوور لیول سے بھی جو ہے کیسز آئے ہیں ہمارے پاس، مڈل کلاس سے بھی کیسز آئے ہیں ہمارے پاس، ہائر کلاس سے بھی کیسز آئے ہیں، اور جو کہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک کنسسٹنسی ہے اس طرح کے مسائل کو لے کے، اور جو کہیں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو پاورفل ہے وہ اپنی پاور کو ایکسرسائز کر رہا ہے وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی. تو بہت شکریہ آپ کا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اتنا ہمارے دل کے قریب ایک ایشو جو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے. اور دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے جس طرح آپ نے بات کی کہ میں آکسفیم کے ساتھ جو ہے اور مختلف اور سول سوسائٹی اداروں کے ساتھ بھی جینڈر کے ایشوز پہ کام کرتی رہی ہوں. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے سے اس بات کو بیان کیا کہ ہم ایک جو ہے پیٹریارکل سوسائٹی کا حصہ ہیں، ایک پدر شاہی نظام کے اندر جو ہے وہ ہم رہ رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ ہم ہمیشہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ جی بیٹے ہوں، اور بیٹیوں کی پیدائش پہ اس طرح سے نہ خوشی منائی جاتی تھی اور نہ ہی اتنا پسند بھی کیا جاتا ہے. کہیں ہمارا اپنا رول رہا ہے منیبہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کہیں پتہ نہیں تھا اس چیز کو. ہم نے ہی کیا ہے، ہم نے ہی بیٹوں کی فرمائشوں پہ، ہم نے ہی بیٹوں کے غلط رویوں کو پہ آنکھیں بند کی ہیں. اور آج جب ہم اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے تو وہ شاید اتنا اچھا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات کی طرف بھی بہت زیادہ اچھی طریقے سے نشاندہی کی کہ رپورٹڈ کیسز کی تعداد بھی بڑھی ہے. ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ ایشوز یہاں نہیں ہیں، یہ ایشوز موجود ہیں. اور یہ اگر میں آپ سے تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس شیئر کروں تو ہمارے پاس جو ہے وہ بیسکلی جب ہم وائلنس کی بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی ہم صرف فزیکل وائلنس کو لے کے کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وائلنس کی بہت سی ادر فارمس ہیں. اور جو ایموشنل وائلنس ہے وہ سب سے بڑا اس کا جو ہے اگر میں بات کروں تو اس کا ایک ایلیمنٹ ہے جس پہ بات ہی نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں. دوسری بات یہ ہے کہ ابیوزو لینگویج کو یوز کرنا، آپ کو اوپریس کرنا، وہ پریشر کریٹ کرنا، یہ والی باتیں ہم کہیں پہ ریکگنائز ہی نہیں کرتے. اگر میں ان سارے فارمز آف وائلنس کو بھی انکلوڈ کروں تو 90% آف وومن پاکستان کے اندر اپنی زندگی میں اس طرح کے اوپریشنز اور اس طرح کے وائلنس کا شکار ہوتی ہیں. اور اگر آپ فزیکل وائلنس کی بات کریں تو more than 28 to 30% آف وومن ان دیئر لائف ٹائم وہ فزیکل وائلنس کا شکار ہوتی ہیں، وہ ہے جو رپورٹڈ ہے، اور یہ گورنمنٹ کی بھی فگر ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس کو بھی اگر آپ صحیح مانتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر چوتھی خاتون ہم میں سے بیٹھی ہوئی وہ ایک فزیکل وائلنس، اور فزیکل وائلنس ایک ایکسٹریم نیچر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ اس طرح کی الارمنگ فگرز ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ایشو کی گریوٹی کتنی بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے، اور جس طرح آپ نے یہ بات بتائی کہ یہ امپیونٹی ہے اس ایشو کو لے کے نا، لوگ کہتے ہیں پرسنل میٹر ہے، خواتین خود اپنی اس چیز کو چھپاتی ہیں، ان کو اپنے رائٹس کا خود بھی نہیں پتا، اور خواتین جو ہے وہ پرپیٹریٹر کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور کہیں ہم اس پدر شاہی نظام کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے لگتا ہے کہ بعض دفعہ مرد بھی مجبور ہوتا ہے اس سوسائٹل رول کو پلے کرنے کے لیے، کیونکہ ایسے بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں جہاں مرد اگر مارتا نہیں ہے، اپنا روب نہیں رکھتا تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں، تشنے دیے جاتے ہیں. اور جب وہ خواتین جو کہ اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں ہراسمنٹ کو، وہ بھی کہیں اس نظام کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی مسوجنی کی، تو مسوجنی کا تعلق ایک مرد سے نہیں ہے، ایک سوچ سے ہے، اور خواتین میں مسوجنی بھی میمنہ بہت پائی جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سحر نے کہا کہ شاید ہم ہی واقف نہیں ہمارے رائٹس کیا ہیں، آپ بتائیے ہماری عام دیکھنے والی بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ پاکستان کے قانون میں عورتوں کے کیا رائٹس ہیں اور ہمارا قانون کیسے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے؟ تھینک یو منیبہ، شکریہ ایک تو انوائٹ کرنے کا اور اتنے اسٹیمڈ پینل کے ساتھ بات کرنے کا. ایکچولی قوانین کی کمی نہیں ہے، جس طرح سحر نے بھی کہا کہ بہت سے اقسام کے تشدد ہیں، صرف وائلنس نہیں ہے. اسی طرح ہر قسم کے تشدد کے لیے پاکستان میں قوانین موجود ہیں. اگر جسمانی تشدد ہے تو ہماری تعزیراتی پاکستان وچ از PPC، اس میں سارے اوفینسز لکھے ہوئے ہیں، فرام ہرٹ ٹو اسالٹ، مرڈر، کڈنیپنگ، سب کچھ.
اس کے اندر مختلف سالوں میں ترامیم آتی رہی ہیں، اور جو واقعات اس طرح رونما ہوتے رہے ہیں اس کو قانون نے ایڈریس کیا ہے. جیسے 2011 کے بعد سوارا اور وانی جیسے کسٹمری پریکٹسز جس میں عورتوں کو ینگ بچیوں کو دے دیا جاتا تھا اس کو جرم قرار دے دیا گیا. اس طرح اب ریسنٹلی یہ ہمارا جو موٹر وے پولیس والا کیس تھا اس کے بعد لیجسلیچر کو لگا کہ ریپ یا زنا کے offences کو بھی امپروو کرنا چاہیے. تو ہم اب آرڈیننس آیا جس کے اندر ان کو جیسے انہوں نے کہا کہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ اور اس قسم کی بھی سہولیات میسر ہوں گی ان وکٹمس کو. اس کے علاوہ پھر جب آپ کا کچھ کرائمز آج کل کی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ سب چیزیں سوشل میڈیا پہ ہیں، سائبر سپیس میں ہے، وہاں بھی بہت سارے کرائمز ہو رہے ہیں، خواتین ہراس کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے جس کے اندر ہم FIA کے اندر یہ سب چیزیں ان کو رپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح پھر کچھ قوانین البتہ کچھ تشدد جو ہے وہ گھر میں ہو رہا ہے جس کے لیے اب گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ایک ڈومیسٹک وائلنس بل آئے، اور اس کی وجہ باقی صوبوں میں ہے یہ قانون آلریڈی، لیکن اب ہم کوشش کریں کہ اسلام آباد میں بھی یہ آ جائے. اور اس طرح یہ بہت سارے قوانین ہیں جو عورتوں کو ڈومیسٹک وائلنس کے بل کو بہت سے لوگوں نے سپورٹ کیا ڈاکٹر صاحب، بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا، لیکن کیا ہم بحیثیت ذمہ دار سماج اس دور میں اس موقع پر جب ہم یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ماؤں کو قتل کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، واٹس دا وے فارورڈ؟ ہم کس طرح ڈومیسٹک وائلنس کا جو بل ہے اس کو منظور کرائیں؟ ایک کہتے ہیں نا مڈل گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں ہم ہر چیز کا کہ دونوں طبقات خوش ہوں، اور ہمیں ماڈریٹ طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے کیونکہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ ظلم کم ہو جائے. تو آپ ذرا تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجیے. بالکل جی، بہت اہم سوال ہے. جی دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس بل کیوں آیا؟ جی یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات آئے، بالکل، اور پھر سول سوسائٹی نے، پھر معاشرے کی دیگر تنظیموں نے یقیناً مطالبات کیے، اور پھر وزارت قانون نے اس کو ایڈریس کیا اور یہ بل لانے کی کوشش کی، اور انسانی حقوق کی وزارت نے پر اس پر کام کیا. اب ایک بل جو ہے اس کا باقاعدہ ایک پرپس ہوتا ہے. جب ہم کوئی قانون بناتے ہیں اس کو ایکٹ کی صورت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ کس طرح ہم اس رجحان کے اوپر قابو پا لیں جس کو ہم گھریلو تشدد کے نام سے یاد کرتے ہیں. اب جو بل بنا ہے اس میں تمام صوبوں میں یہ بل پاس ہو گیا ہے. اسلام آباد میں یہ بل قومی اسمبلی میں پاس ہو گیا. سینٹ کے اندر جب آیا کچھ ترامیم کے ساتھ تو پھر سینٹ نے چونکہ ترامیم تھی اس میں تو دوبارہ قومی اسمبلی کو ریفر کیا. اب اس پہ گفتگو ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پہ کام کیا ہے. شقوار کام تو ہم نے ابھی تک نہیں کیا، اس لیے کہ باضابطہ طور پہ یہ بل جو ہے یہ ہماری طرف نہیں آیا. لیکن جو ہم نے کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ مقصد ہے کہ گھریلو تشدد کو ختم کیا جائے یا کم از کم اس کا انسداد کیا جائے ایک بڑی حد تک، تو اب آیا اس بل سے وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں. ہمارے اندر جو عمومی سینس ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر وہ یہ ہے کہ بل کا مقصد تو بہت زبردست ہے، ہم سب اس کے ساتھ متفق ہیں. بل کے اندر کچھ دفعات بھی ایسی ہیں کہ جو بہت ہی قابل تعریف ہیں. مثلا یہ جو ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک بری صورتحال ہے جس کا ہم مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ جو ہے شادی کے نام پہ پھر اپنی بیوی سے جو شادی شدہ آپ کا نکاح کے اندر آپ کی بیوی ہے اس سے پھر غلط کام کروائے جاتے ہیں. اس طرح ان کا جو انسانی حق ہے عزت اور تکریم کا اس کو پامال کیا جاتا ہے. تو اس بل کے اندر اس کا انسداد ہے جس کی ہم بہت ہی تعریف کرتے ہیں. لیکن جو بعض باتیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک عمومی سینس ہے کہ یہ بل اس کی افادیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس بل کے اندر پھر جو ہمارا معاشرتی اقدار کا نظام ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکے گا. مثلا اس میں سٹاکنگ ہے، تعاقب وغیرہ یا پیچھا کرنا، یا اس میں پوزیشن ہے
اور اس میں پھر پرائیویسی کے حوالے سے کچھ ایسی بندشیں ہیں کہ اب جو ہمارے معاشرتی اقدار ہیں، یقیناً بیٹی کا تعلق اپنے ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، بیوی اور خاوند کا تعلق معاشرتی اقدار کے حوالے سے، اب یہ جو 3 بالخصوص اصطلاحات ہیں، اس میں ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم حد کا تعین کیسے کریں. یعنی اس میں وہ منفی پہلو تب آئے گا پھر جب آپ کی یہ معاملات جو ہیں یا پولیس کے اندر جائیں گے، یا تھانے کے اندر جائیں گے، یا عدالتوں کے اندر جائیں گے، یا پھر اس میں مثلاً جو کلائی کے ارد گرد جو ٹریسنگ بیلٹ ہے، بریسلٹ ہے، اب اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کونسل کے اندر یہ سینس تھا کہ جب میاں بیوی کے تعلقات اس حد تک جائیں کہ خاوند کا وہ کلائی کے آس پاس ارد گرد ٹریکنگ بیلٹ آ جائے، تو یقیناً پھر یہ تعلقات جو ہیں ان کو دوبارہ بحال کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم رابطہ کر لیں وزارت انسانی حقوق کے ساتھ. ہمارے 2 اجلاس بھی ہو گئے ہیں اور تقریباً ہمارے اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ بل کا مقصد جو ہے بہت زبردست ہے. ہم مکمل حمایت کرتے ہیں اس بل کو کس طریقے سے معاشرتی اقدار کے اندر زیادہ مؤثر بنائیں، تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ دونوں کے درمیان ریسرچ ٹیمز جو ہیں دونوں کی وہ انشاءاللہ رابطے میں ہیں اور ایک اچھی صورت اور اچھا ڈرافٹ اس کا بن جائے گا. کیونکہ ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس بیلٹ کی یا ٹریکنگ بیلٹ کی بات بھی کریں اور بریسلیٹ کی بات بھی کریں تو وہ بینڈ اس لیے پہنایا جاتا ہے کیونکہ عورت انسیف ہے، کیونکہ قرۃ العین کو اس کے شوہر نے قتل کیا اس کے بچوں کے سامنے. تو میرے خیال سے ہم نے انسیکیورٹی اتنی بڑھا دی ہے اپنے معاشرے میں، ہمارے کاموں نے، ہماری بدسلوکی نے، کہ اب اس بات تک نوبت آ گئی ہے کہ شوہر کو آپ ایک ٹریکنگ بینڈ پہنائیں کہ کہیں وہ آپ کے قریب آ کر آپ کو اٹیک نہ کر دے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ امیر، غریب، پڑھا لکھا، جو پڑھا لکھا نہیں، اس کی کوئی بعید، کوئی قید نہیں ہے. اب جس کا جو دل میں آتا ہے وہ یہ کرتا ہے، شاید اس لیے کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ میں کسی پر تشدد کر کے، کسی کو ذبح کر کے، کسی کو جان سے مار کے خود کو پاگل ڈکلیئر کر دوں گا تو میں آزاد ہوں. تو اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کیا یہ ریزن ہے اس کی کہ یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، یا والدین کا اپنے بچوں کی طرف سے دھیان کا ہٹا دینا کہ والدین اپنی زندگیوں میں مگن ہیں اور اپنے بچوں کو پکڑا دیے گیجٹس اور کہا بیٹا یہ پیسہ ہے جو دل میں آتا ہے کرو. کس کو قصوروار ٹھہرائیں ہم سحر؟ جی منیبہ، مجھے لگتا ہے کہ دونوں کا برابر کا رول ہے. دیکھیں، کسی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے، کسی بھی معاشرے کی ایک صحت مند معاشرے کے لیے مجھے لگتا ہے دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں کی تربیت بھی ہونا اور ان کی جو ویلیوز ہیں، ایتھکس ہیں، ان کی اقدار ہے، اس کا مضبوط ہونا وہ بہت ضروری ہے. اور جیسے آپ نے بات کی کہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے پہلے اس اقدار کو اور اس ایتھکس کو بچوں کے اندر ٹرانسلیٹ کرتا تھا. انفارچونیٹلی ہم جیسے جیسے اب ترقی کر رہے ہیں اور ہم آگے جا رہے ہیں، ہم نیوکلیر فیملیز کی طرف جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک گیپ آ رہا ہے بچوں کی تربیت کے اندر، اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی اس کو کسی جگہ پہ ایڈریس نہیں کر رہا جو ایتھکس اور ویلیوز کی چیزیں. اور انفارچونیٹلی جب آپ دیکھتے ہیں لارجر لیول کے اوپر بچے میکسیمم چیزیں جو ہیں وہ یا میڈیا سے سیکھ رہے ہیں یا وہ پھر اپنے پیئر سے سیکھ رہے ہیں جو کہ انہی کی طرح نا تجربے کار ہوتے ہیں. اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے اندر ایک اچھے برے کی تمیز، ایک جو ویلیوز اور اقدار تھیں وہ کہیں مسنگ ہوتی جاتی ہیں. اور وہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کسی بھی معاشرے کے لیے ایک بہت ڈینجرس سائن ہے جس کو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ اسٹریٹجک لیول پہ حل کرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ جو رول آف لا ہے اس کی اہمیت سے بالکل انکار نہیں ہے. اور جیسے قبلہ یار صاحب نے بات کی ہے کہ ظاہر ہے لا کے آنے کے اندر بہت سارے لکوناز ہیں اور بہت سے ایشوز ہیں، لیکن لا کا ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ظاہر ہے ہمارے جو اسمبلی میں ہمارے ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہیں وہ بھی یہ باتیں کرتے ہوں گے، لیکن اس کا آنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے جو بالکل جو یہ سب ہو رہا ہے اور ہر کسی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا ایکٹ کر کے نکل سکتا ہے، اس کو کوئی بھی پکڑنے والا نہیں ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی لا کا ہونا. اور جیسے ابھی بات کی تھی میمنہ نے کہ لاز ہمارے پاس بہت سارے ہیں. ہماری جو اگر آپ پالیسیز دیکھیں، پاکستان کو بیسکلی ہیون کہا جاتا ہے پالیسیز کا اگر آپ اس طرح سے دیکھیں، اور دے آر سو ویل ڈرافٹڈ پالیسیز ایز ویل. لیکن جب امپلیمنٹیشن کا ٹائم آتا ہے تو نہ وہاں کوئی ٹریکنگ میکینزمز ہیں، نہ آپ کی لا انفورسمنٹ. اب آپ دیکھیں جو آپ کے لاز ایون بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کی پولیس کو اویئرنیس نہیں ہے. اب جیسے ڈومیسٹک وائلنس ہے، یہ ایک کوگنیزیبل اوفینس ہے جہاں پہ کہ پولیس جا کے مداخلت کر سکتی ہے، لیکن ہماری پولیس کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ پولیس کو یہ لگتا ہے کہ اگر شوہر
बीवी पर हाथ उठा रहे थे उनका ज़ाती मामला है, ذاتی ये معاملہ उनका पर्सनल मामला है। ایون میں نے اس طرح کے بھی اداروں کے ساتھ جو گورنمنٹ کے ادارے تھے اس طرح کے دیکھے جو کہ جن کا مقصد یہ تھا کہ وہ خواتین کو پروٹیکشن اور شیلٹر پرووائڈ کریں، لیکن چونکہ ان کی اپنی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی کہ وہ ان خواتین کو سپورٹ پرووائڈ کر سکیں، تو وہ خواتین کو یہ سمجھا رہے تھے کہ بھئی کوئی بات نہیں، اگر تمہارے میاں نے تمہاری ہڈی توڑ دی ہے تو تم اسی کے پاس رہو، کوئی بات نہیں، دیکھو ادروائز تم کیا کرو گی نا. تم دیکھیں سحر، اس کا نا ایک بہت بڑی ریزن ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی شیئر کروں گی، وہ یہ ہے کہ مجھے کسی نے ایک جگہ پہ انوائٹ کیا UN ویمن کے تھرو کہ کچھ بینیفیشریز ہیں گاؤں دیہاتوں کی، سادی خواتین ہیں، ان کو بلانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد بڑا ہے اور ان کی سیلف رسپیکٹ ہے، ان کی ڈگنیٹی ہے. جب عام فہم الفاظ میں نے ان کو یہ بتایا کہ اگر آپ کا شوہر آپ پہ تشدد کرتا ہے، ایک کو اتنا مارا کہ اس کی ناک سے خون آنا شروع ہو گیا اور وہ پٹی کر کے آئی ہوئی تھی، جب ہم نے ان کو یہ بتایا تو اس ایونٹ کے بعد 8-9 خواتین آئیں اور کہا کہ یہ تو ہر روز ہمارے ساتھ ہوتا ہے، 10 سال سے ہم مار کھا رہے ہیں، ہمارے بچے مار کھا رہے ہیں، ہم نے اس گھر میں واپس نہیں جانا. تو جنہوں نے وہ ایونٹ کروایا کوئی گورنمنٹ کے لوگ تھے، میں نے ان سے یہ سوال پوچھا، میں نے کہا کہ جب آپ نے ان کو اتنا آمادہ کر دیا کہ ہاں اب وہ واپس نہیں جائیں گی، ڈو یو ہیو اے پلان بی؟ پلان بی کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ عورت اس ابیوسو میرج سے نکل کر کہاں جائے گی؟ کیا وہ خود کما سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے گھر والوں کے پاس جا سکتی ہے؟ تو آپ ٹریگر تو کر رہے ہیں کہ عورت کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ آزاد ہیں، آپ کو زندگی کا حق ہے، آپ کو جینے کا حق اسلام دیتا ہے، مگر وہ عورت کہاں جائے گی؟ تو ہم نے میمنہ اپنی بچیوں کو، اپنی ماؤں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں کیا. they are not economically empowered to stand up for themselves. آپ کو کیا لگتا ہے آج کے دور میں کیا یہ ایک فیشن ہے کہ عورت کام کرے یا ایک ضرورت بن چکا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کماتے ہوں گے تو شاید جو اگلا آپ کو پریشر سے دبا رہا ہے طاقت کے نام پر، وہ یہ سمجھ جائے گا کہ اگر میں اس کے ساتھ کچھ بھی سلوک کروں گا she can manage to live her own. کیا کہیں گی؟ آئی تھنک آپ نے بہت اچھی ایک نیکسس بنایا ہے بٹوین امپاورمنٹ اور اس تشدد سے بچنے کا. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح سحر نے بھی کہا، بہت ساری پالیسیز اب ہیں جو خواتین اور اسمال اسکیل کی خواتین جس طرح دیہات یا ان میں ان کے لیے کام کر رہی ہیں. اب بہت سارے ایسے گرانٹس ہیں، احساس پروگرام کے انڈر بہت سارے ایسے پیکیجز ہیں ان خواتین کے لیے کہ وہ خود مضبوط ہوں. کوئی ہنر ہی چاہے ان کے پاس ہو، اف ناٹ لائک فارمل سیکٹر کی جاب نہ ہو، ہنر ہی ہو، اپنا ایگریکلچر، کچھ ٹریننگ، کوئی سلائی کڑھائی، کچھ بھی ایسی بیوٹیشن کے کچھ کورسز ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کچھ ایسے وہ حکومت ایسے ادارے بھی بنا رہی ہے جہاں یہ ووکیشنل ٹریننگ ان خواتین کو ملے گی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہ خود مضبوط ہوں گے تبھی وہ اس تشدد کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، ورنہ وہ جائیں گے کہاں. بالکل، کیونکہ وائلنس موسٹلی جس طرح سے آپ نے بھی بتایا تھا کہ جب انسان کو یہ لگتا ہے کہ وہ پاورفل ہے تو وہ اپنے ماتحت کو دباتا ہے، چاہے وہ امپلائر امپلائی ہو، چاہے وہ شوہر یا بیوی ہو. ڈاکٹر صاحب، ہم بات تو کر رہے ہیں کہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان اور دین میں عورت کی جو عزت ہے، جو عورت کا مقام ہے، شاید ہم سب وہ بھول گئے ہیں. اور بحیثیت والدین بھی یہ ہماری کم ظرفی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ تمیز ہی نہیں سکھائی کہ عورت کی عزت کیسے کرنی ہے، چاہے وہ جس روپ میں بھی ہو، چاہے وہ ایک عام سٹرینجر ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہو. آپ پلیز ذرا جو ہمارے حواس ہیں ان کو جھنجھوڑیے اور بتائیے کہ اسلام خوبصورت مذہب، خوبصورت دین جس نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا، وہ عورت کی تعظیم میں کیا احکامات دیتا ہے؟ دیکھیں منیبہ، ہمارے لیے تو جو مثالی عملی شخصیت ہے اور مقتدا ہے وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ جو ہے خواتین کے حوالے سے، اور اس دور میں جب کہ سوسائٹی پیٹریارکل تھی، بالکل بہت اعلیٰ لیول پر، اور مساجنی اس وقت بھی تھی اور بہت زیادہ تھی. بالکل. اس دور میں آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا تعلق تھا. سبحان اللہ. وہ ایک بہت بڑی تاجرہ تھی، سینکڑوں کی تعداد میں ان کے ملازمین تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا رابطہ جو ہوا وہ بھی تجارتی حوالے سے ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ایک تجارتی قافلے کی قیادت دی، اور اس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک تعامل کی کیفیت پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد باقی جو آپ کی ازواج ہیں مطہرات، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا تعلق، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا تعلق، اور پورا آپ وہ سیٹ اپ دیکھیں
پھر اپنی بیٹیوں کے ساتھ بالکل حضرت صفیہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ رضی عنہ، اللہ عنہ، بالکل یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایات ہیں کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی تو جو بشاشت کی کیفیت آپ کے چہرے پہ آ جاتی تھی اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ جو آپ کی رضائی والدہ محترمہ ہیں، جی جس طریقے سے وہ تشریف لاتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے چادر بچھاتے، ان کو احترام کے ساتھ۔ اور پھر خطبہ جو آخری حج کا ہے، حجۃ الوداع کا، جی اس میں بطور خاص آپ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر، تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ایک جذباتی کیفیت تھی۔ جی پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو تعزیتی الفاظ فرمائے وہ عربی ادب کی تاریخ میں مجھے نہیں مل سکتے کہ کس طریقے سے آپ نے تعزیتی الفاظ فرمائے۔ تو یہ وہ پہلو ہے کہ اگر آپ نے جس طرح جھنجھوڑنے کا، سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم ان تفصیلات میں جائیں تو انسان آنسو جو ہے وہ قابو پانا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل اب ہمارا مسئلہ یہ ہے، جی وہ یہ ہے کہ ہم ظاہراً تو یہ تاثر دیتے ہیں جی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جی ہم اسلامی معاشرہ ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، جی لیکن یہ تو مظاہر ہیں، ظاہری حرکات ہیں جو مطلوب ہیں، جی لیکن جو اسپرٹ ہے اسلام کا، جو روح ہے، وہ روح جو ہے وہ آپ کی ابتدا جو ہے وہ آپ کے عائلی یونٹ سے شروع ہوتی ہے۔ بالکل وہ عائلی یونٹ آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، رفیق حیات ہے، بالکل۔ آپ کی اولاد ہے۔ جی کیا ہم نے اس کی طرف بھی اسلامی چوکٹ کے اندر، اسلامی اصولوں کے اندر کبھی ہم نے اس حوالے سے سوچا ہے؟ بدقسمتی سے ہم نے نہیں سوچا۔ ہمارا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یقیناً قانون کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، قانون اپنی جگہ، لیکن ہم قانون پہ تو زور دیتے ہیں، لیکن سماج جو ہے، جو آج کا موضوع بھی ہے، سماج کی تربیت پہ ہمارے ہاں زور دینا جو ہے، اس کا رجحان اور میلان بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو جہاں پہ قانون کی اہمیت ہے وہاں سماج کو بھی، معاشرے کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے، اور اس بات کی بہت ضرورت ہے۔ بالکل۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کس کی ذمہ داری ہے؟ کون بتائے گا؟ مساجد میں کیوں ہمارے امام یہ نہیں بتاتے کہ آپ اپنی بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کی عزت کیجئے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں کہتی ہوں شی از دی ایپیٹمی آف ویمن امپاورمنٹ، اور یہ بات میں نے UN جنرل اسمبلی میں بولی تھی جب انہوں نے پوچھا تھا کہ ہو از یور انسپریشن، آئی کوٹڈ ہر، کیونکہ یہ اس دور کی ورکنگ وومن تھی۔ تو وہ مرد حضرات جن کو یہ لگتا ہے کہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا، کام کرنا ٹھیک نہیں، حضرت خدیجہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو آپ انگلی تو اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ پڑھیے تو صحیح کہ آپ کا دین آپ کو کیا کہتا ہے، آپ کے پاس کیا مثالیں ہیں۔ امام مسجد کیوں نہیں خطبات میں بتاتے، کیوں نہیں کہتے اپنے ان آدمیوں کو جو وہاں جماعت میں بیٹھے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اپنی خواتین کے ساتھ جو معاملات کر رہے ہو اس معاملے میں اللہ سے ڈرو؟ کیوں ہم یہ بات نہیں کہتے مسجدوں میں؟ منیبہ، سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس وقت کی صورتحال میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ہنگامی ایمرجنسی صورتحال ہے، جی اور یہ ہماری قومی معاشرتی ذمہ داری ہے، یہ صرف ایک طبقے کی نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جی اس میں یقیناً ممبر و محراب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جی اس میں یقیناً ہمارا جو نصاب ہے جی اس کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ بالکل اس وقت جو ہمارے ٹیچرز ہیں، جن کی یعنی پرائمری اسکول کے اساتذہ، معلمین ہیں، جی یہ ایک بہت بڑا مؤثر طبقہ ہے۔ بالکل ان کی اگر ہم تربیت کریں، کیونکہ ہم اپنی اولاد ان کے سپرد کرتے ہیں، بالکل وہ تقریباً 8 گھنٹے ان کے پاس ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی تربیت کریں جی تو آپ کا جو پرائمری اسکول ہے، جو پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، جو آپ کے دیہاتوں کے اندر ہے، جو کہ مٹی کے کچے گھر جو ہیں ان کے اندر ہے، جو محلوں کے اندر ہے، اتنی بڑی ایک قوت جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے ان کو نظر انداز کیا ہے۔ ان کی تربیت اس صورتحال پہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ذرائع ابلاغ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے جس طرح گزارش کی کہ یہ قومی معاشرتی ذمہ داری ہے، صرف ایک طبقے کی نہیں، کہ ہم اس مسئلے کو ایڈریس کریں اور پھر اس سے نکلنے کے لیے ہماری ہنگامی کوشش ہے۔ بالکل
سحر ہم نے دیکھا بہت بڑے بڑے نام ہیں، میں کوٹ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ان کی اوپینین اس طرح میٹر نہیں کرتی، لیکن دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ جب عورت جسٹیفائی کرتی ہے وائلنس کو، یا عورت جسٹیفائی کرتی ہے اپنے کمتر ہونے کو کہ ہاں اگر جوتا پڑ رہا ہے، مار پڑ رہی ہے تو پڑھنے دو، کوئی بات نہیں، میں عورت ہوں، وہ شوہر ہے وہ کماتا ہے. یعنی کہ ہم نے مرد کو عزت دینے کا معیار اتنا مٹیریلسٹک رکھ دیا کہ کیونکہ مرد کماتا ہے اس کی عزت کریں. مرد کی عزت اس لیے کریں کیونکہ وہ انسان ہے. اسی طرح عورت کی بھی عزت کریں کیونکہ وہ انسان ہے. ہم انسان کو انسان کے طور پہ عزت کیوں نہیں دیتے؟ اس وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے، ان سیلیبریٹیز کی کوٹ ان کوٹ باتوں کی وجہ سے مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سی خواتین برین واش ہو جاتی ہیں. آج بھی سحر بہت سی خواتین ہیں جو جینٹل بیٹنگ کو یا ڈومیسٹک بیٹنگ کو جسٹیفائی کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کمپرومائز کے نام پر اگر 4 تھپڑ کھا بھی لیے روز کے تو کیا قیامت آ گئی. تو یہ خواتین ہم ان کو کیسے بتائیں کہ جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اس کو کوئی انسان بامال نہیں کر سکتا؟ منیبہ بہت میرا خیال ہے کہ کمپلیکس سوال ہے. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اس کا حل شاید ایک اس میں نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کہیں یہ اوور آل ایک نظام ہے جس نے کہ اس طریقے سے اس بچی کی تربیت کی ہے کہ اس کو سکھایا گیا ہے کہ یو آر دا سیکنڈ بینگ، مطلب آپ جو ہیں ایک کمتر بینگ ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ اس لیول کا سلوک بھی ہو جائے تو آپ کو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. انفارچونیٹلی جو آپ کچھ باتیں کر رہی ہیں کہ ہمارے کچھ ریناؤنڈ لوگ جب اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، اب اس کا اثر صرف ان کے اوپر ہی نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیے کہ وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اس سے گھریلو تشدد کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے، کیونکہ شاید وہ چیزیں ان چیزوں سے ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں ہو رہے کیونکہ ان کے گھروں میں شاید نوکروں کی ایک لائن موجود ہے، لیکن جو ایک عام خاتون ہے اس کو یہ ایگزامپل بار بار کوٹ کی جا سکتی ہے کہ جب فلانا کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتی ہو. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو مذہب ہے، میں صرف ایک بات کروں گی، میں بہت ہی ادنا سی اپنے مذہب کو جاننے والی ہوں، لیکن میرا خدا وہ ہے جس نے کہ قرآن پاک میں اپنے آپ کو اگر کسی لیونگ بینگ سے ریلیٹ کیا ہے تو وہ ماں ہے. اس کے علاوہ اس نے اپنے آپ کو کسی لیونگ بینگ سے نہیں ریلیٹ کیا، اور ماں ہمیں پتہ ہے کہ عورت ہے. تو اللہ نے بھی جب اپنی محبت کو بیان کرنا تھا تو اس نے ماں کا، تو عورت کی یہ اہمیت ہے میرے مذہب کے اندر. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ خواتین کو خود سمجھنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کام کریں کہ خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں بتایا جائے، ان کی جو اپنی ایک سیلف ڈگنیٹی ہے، جو ان کی ایک اپنی اہمیت ہے ایز اے انسان، ٹھیک ہے، ناٹ ایز اینی آف دا جینڈر، کسی بھی جینڈر سے مبرہ ہو کے، وہ بڑا ضروری ہے. دوسری میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتاؤں منیبہ کہ ہم نے تھوڑے عرصے میں جو کام کیا ہے اور ہم نے یہ سیکھا کہ اس ساری ڈسکشن کے اندر ہمیں بچوں، لڑکوں اور مرد حضرات کو بھی شامل کرنے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں وہ جب آپ بات کرتے ہیں پاور ہولڈر اور یہ، تو جب تک ہم پاور ہولڈرز کو انگیج نہیں کریں گے نا اس ڈسکشن کے اندر، تب تک ہم کس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکال سکتے. یہ ایک پھر جنگ کے طور پہ چلتی رہے گی کہ مین ورسز وومن، اور ایسا ہے نہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ انادر امبیلنس ان دا سوسائٹی نا، جو کہ ابھی چل رہا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ خواتین اتنی پاورفل ہو جائیں کہ وہ مردوں پہ جبر یا تشدد. ہم چاہتے ہیں کہ ایک بیلنس سوسائٹی ہو جہاں دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں، دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھیں، اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں. اور مرد کی عزت اس لیے نہیں کرنی کہ مرد کماتا ہے. ہاں نہیں، کیا اگر خدا نہ خواستہ کووڈ کے دوران بہت سے مرد حضرات کی جاب چلے گی تو کیا آپ ان کی عزت کرنی چھوڑ دیں گے؟ بالکل. آپ نے مرد، عورت، خواجہ سرا سب کی عزت اس لیے کرنی کیونکہ وہ انسان ہیں. لیٹس ریسپیکٹ ایچ ادر ایز ہیومن بینگز. ان کی جاب ڈسکرپشن کے ساتھ آپ ان کو عزت نہیں دیتے. اور میں آپ سے میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں خواتین جیسے ہم بات کرتے ہیں وہ جو گھر کے کام کرتی ہیں، اگر ہم ان کو مانیٹائز کرنا شروع کر دیں، ہمیں پتہ ہے کہ گھر میں جب آپ میڈز رکھتے ہیں کاموں کے لیے تو آپ کو ان کو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں، اور پھر بھی اس میں بھی آپ سارے کام نہیں کرواتے ڈیفینیٹلی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈسکشن ہے کہ اگر ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ اگر ماں دودھ پلاتی ہے اور اگر وہ اس کا بھی معاوضہ مانگتی ہے تو شوہر کو دینا چاہیے. کچھ اس طرح کے احکامات بھی تو ہیں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ نان و نفقہ تو مرد کی ذمہ داری ہے. اب یہ جو گھریلو کام ہے خواتین کے، یہ شریعت کا یہ مطالبہ نہیں، یہ جو ہماری معاشرت ہے اس کے اندر ایسا ہوا ہے کہ مرد کی ذمہ داری جو ہے وہ باہر کی آ گئی اور خاتون کی ذمہ داری جو ہے وہ گھر کی آ گئی. یہ ہماری ایک معاشرتی تقسیم. لیکن اس میں جو سحر نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت خوبصورت بات ہے. وہ یہ ہے کہ ہم عورت اور مرد کو حریف کیوں بنائیں، ہم ان کو حلیف کیوں نہ بنائیں، یعنی ان کے درمیان تعاون کا. تو جو میں نے گزارش کی کہ ایک ہنگامی صورتحال ہے، اس ہنگامی صورتحال میں بھی ہمیں نصب العین اور ہدف کا تعین کرنا چاہیے کہ ایک خوبصورت گھریلو ماحول بنانا جو ہے اس کو کس طرح ہم یقینی بنائیں. تو یہ ایک بنیادی بات ہے.
मैं ना आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि हम सब इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो जालिम है, जो जाबिर है, जिसने जुल्म किया, वो जिस लेवल पर, जिस हद तक भी चला गया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि जब कहा जाता है कि पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए, उसका जो अंजाम है इबरतनाक तभी होगा जब उसको लोग देखेंगे और इबरत हासिल करेंगे। उस पर लोग डिवाइड हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पब्लिक हैंगिंग नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या पता, क्योंकि जेल से तो लोग हीरो बनकर बाहर भी निकल आते हैं। खदीजा के साथ जिस जालिम ने जो जुल्म किया उसके साथ, मैं उसका नाम भी दोहराना नहीं चाहती, आज वो शख्स बाइज्जत तौर पर बरी होकर बाहर आ चुका है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो ये डिवाइड क्यों है? जब हम कहते हैं कि पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए ताकि इबरतनाक अंजाम हो, तो लोग डिवाइड क्यों हो जाते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसको शायद मैं इसी से लिंक करूंगी कि हर किसी की इज़्ज़त, और वो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है रिगार्डलेस ऑफ जेंडर डिग्निटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज़ इनवायलेबल। सो किसी को किसी वजह से जो है वो इसलिए रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए कि वो मर्द है, औरत है, कमाता है, नहीं कमाता है। जहाँ तक आपका ये सवाल था डेथ पब्लिक हैंगिंग्स का, तो पब्लिक हैंगिंग जो है वो मैं सिर्फ आपको कानून की उससे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि वो एक हुकूमत का एक पॉलिसी डिसीजन होता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिज़ल्ट करता है या किसी एक ऐसे वाक़ये का नतीजा होता है जो हमारे सामने आता है, और उसकी वजह से पब्लिक इतनी आउटरीच होती है, आवाम इतनी सड़कों पे आती है और वो इस बात का डिमांड करती है कि पब्लिक हैंगिंग्स होनी चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान की, जहाँ थोड़ी सी ह्यूमन राइट्स उस लेवल पे आ जाते हैं जहाँ कुछ राइट्स इनको भी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली देने पड़ते हैं, और वो फिर ये कहते हैं कि पब्लिक हैंगिंग्स शायद इसका हल नहीं हो, इस एक डिटरेंस कॉज ना करें। तो कुछ ऐसा बैलेंस है। ये तो फिर हुकूमत और हुकूमत वक्त और जो आपकी कौमी असम्बली है यही देख के ये देख सकते हैं कि क्या इतना पब्लिक आउटरीच है कि हम इसके ऊपर एक कानून ला सकें, क्योंकि फ़िलहाल कानून में पब्लिक हैंगिंग नहीं है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, जब हम कहते हैं कि इबरतनाक सज़ा हो, तो इबरत तो तभी होगी ना जब अंजाम सबके सामने हो, जब लोग देखें और ये एहसास करें और ये खौफ उनमें पैदा हो कि मेरे अंदर पलने वाला जो मॉन्स्टर है, जो बाहर निकलना चाह रहा है, अगर ये निकल गया तो मेरा अंजाम ये होगा। हम कैसे इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, क्योंकि हम नहीं सज़ाएँ दे रहे उस तरह की जिस तरह की देनी चाहेंगे। तभी हर दिन एक नया वाक़या पेश आता है। इनफैक्ट आज या कल की बात है कि F11 में एक बोरी में बंद एक खातून की लाश मिली है।